अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खाकान और आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जो डे बुक के से रेलिवेंट है। मतलब आज हम डे बुक बनाना सीखेंगे। और दोस्तों ये सिंपल डे बुक नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें आप सिर्फ जो भी आप डेबिट क्रेडिट करते हैं आप लिखते जाते हैं। आप डेबिट साइड पे डेबिट एंट्रीज और क्रेडिट साइड पे क्रेडिट एंट्रीज लिखते जाते हैं। क्योंकि आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इसको एक स्पेशल डे बुक के नाम से एंट्रीज करें और इससे अपने काम को आसान करें। इसलिए ये आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आप इसको कंप्लीट देखिएगा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। क्योंकि आम तौर पे जो हम डे बुक बनाते हैं उसके अंदर हम सारी एंट्रीज तो कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको वन बाय वन या अमाउंट्स को ढूंढते हैं जी इसको किस अकाउंट में जाना है। आपको ये इस डे बुक के अंदर इस तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। आप इसके साथ साथ अकाउंट सेट भी लिखते जाएंगे या जनरल लेजर अकाउंट जो भी इसका आप नाम रखें, आप उसको साथ साथ एंटर करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। और आप मंथ एंड के ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप सिंपली अपने हेड्स के ऊपर जाकर इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे और तमाम एंट्रियां उनके हेड्स के अंदर आप एंटर कर देंगे। तो शुरू करते हैं। आई थिंक आपके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी और आप काफ़ी कुछ इससे सीखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं जी। यहाँ पे अब मैं लिखूँगा डे बुक, नीचे डेट आ जाएगी। यहाँ पर हम जीएल हेड कर लेंगे। अकाउंट हेडिंग भी लिख सकते हैं एज यू लाइक, जैसे आपको ठीक लगे। रेफरेंस नंबर, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब दोस्तों ये इनको हम बॉर्डर लगा लेते हैं। बोल्ड कर दिया मैंने, सेंट्रलाइज भी कर दिया। मेन हेडिंग को का फाउंट बड़ा करके इसको ज़रा बोल्ड कर लें। इसको मैंने ऑटो एडजस्ट भी कर दिया। अब ये दोस्तों इसमें रेफरेंस नंबर से लेकर तो अमाउंट तक जो है आपने सेपरेट करना है इसको। इनके दोनों दूसरी साइड पे भी कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ से ज़रा काफ़ी तवज्जो तलब है, आपने पूरी तवज्जो के साथ देखना है इसको। और मैं इसके ऊपर अलग से इसको मर्ज करके और इसके ऊपर डेबिट लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाए। और वैसे भी फॉर्मेट थोड़ा सा खूबसूरत भी होना चाहिए। इसका मैंने फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा किया। इसी तरह राइट साइड पे भी आप कर लेंगे, क्रेडिट साइड पर। मतलब ये जो हमने ब्लैंक कॉलम छोड़ा था उसको मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया है। इसमें थोड़ी सी सेपरेशन लाने की कोशिश की है, बैलेंस लिख दिया। और इसी ब्लैंक कॉलम को मैंने इधर रेफरेंस से पहले भी इंसर्ट कर दिया। मतलब अब ये मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो गई हैं चीज़ें, ताकि ये देखने में और बनाने में इजी हो जाए। इसको मैं मर्ज करता हूँ दोबारा, बैलेंस तक। इसको कलर कर लेते हैं।
ڈیبٹ اور کریڈٹ ایریاز کو بھی میں نے کلر کر دیتا ہوں اس کو. اچھا یہ بارڈر دیکھیے گا، میں نے جو آپ کی یہ فرسٹ ٹائم میں سارے کے اوپر لگا رہا ہوں صرف آپ کو بتانے کے لیے. اچھا یہ بارڈرز جو ہے نا، آپ نے یہ جو ہم نے کالم چھوڑا ہے اس کو اس میں نہیں لینا آپ نے، اس کو میں سلیکٹ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، اگر آپ کر بھی لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذرا ایک فارمیٹ کے اندر ایک خوبصورتی اور سپریشن ہو جاتی ہے. مجھے یہ اس طرح ٹھیک لگتا ہے. میرا خیال ہے آپ بھی اسی طرح ہی کیجیے گا. یہ دیکھیں نیچے تک، یہ دیکھیں سپریٹ ہو گیا سب. اور اسی طرح آپ نے بارڈرز جو لگانے ہیں وہ بھی آپ نے ان تینوں کالمز کو جو ہم نے بلینک چھوڑے ہیں ان کو اس میں نہیں لینا بارڈرز میں. اس کو تھوڑا سا اوپر سے ایک کالم میں چھوڑتا ہوں، اس کو چھوٹا کر دیا، سوری رو کی ہائٹ چھوٹی کی ہے. فرسٹ کالم کو جہاں میں نے ڈیٹ لکھی ہے اس کو میں نے ڈیٹ پیٹرن کے اوپر باقاعدہ، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ ڈیٹ پیٹرن دیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ادروائز آپ مختلف سٹائل سے لکھتے رہیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا کام کا. تو ایک ہی پیٹرن پہ جو کام ہو وہ بیٹر ہوتا ہے. اچھا جی، ڈیٹ کے بعد یہاں پہ میں نے جی ایل ہیڈ کے اندر میں نے لکھ دیا سیلز ریفرنس نمبر 1 یا جو بھی آپ کا ہے. پرٹیکولرز میں نے لکھا جی سیل پروڈکٹ 1 اور پھر سیلز پروڈکٹ 2، سیلز پروڈکٹ 3، سیلز پروڈکٹ 4 اور 5. یہاں پہ میں نے یہ جتنی پروڈکٹ سیل ہوئی اس کی کوانٹٹی لکھ دی. یہاں پہ ہم ڈیٹ لکھ دیں گے. سپوز یہ 100 ہے، 110 ہے، اینی ہو جو بھی ان کے ریٹس ہیں وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیں گے. یہ ڈیٹیل ساری ووچر کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ مسٹ ہوتی ہے، تو آپ نے وہی ڈیٹیل ڈے بک کے اوپر بھی لکھنی ہے. کوانٹٹی کے بعد یہ ہم یہاں پر اس کو کوانٹٹی ملٹیپلائی ریٹ کریں گے تو اس کی اماؤنٹ آ جائے گی. اس کو ہم کوما لگا دیتے ہیں. اسی طرح ریفرنس نمبر جو بھی آگے اس کا چل رہا ہے، ایک ہی چل رہا ہے تو ایک ہی ووچر کے اوپر ہے تو ایک ہی ریفرنس نمبر اس کا آ جائے گا. اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں کریڈٹ سائڈ پر. یہ ڈیبٹ ہی لکھا ہوا ہے ادھر، یہ کریڈٹ سائڈ ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے اس کو میں اڑا دیتا ہوں کیونکہ سیلز جو ہے وہ ڈے بک کے اوپر جب بھی آپ لکھیں گے وہ ہمیشہ کریڈٹ سائڈ کے اوپر آئے گی. تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کمپلیٹ ڈیٹیل والی ڈے بک بنا رہے ہیں جس کے اندر میں آپ کو ہر چیز کلیئر کروں گا. اب یہ دیکھیں ڈیٹ اور سیل یہ میں نے کاپی پیسٹ کر لیا. ہیڈنگ کیونکہ سیل پروڈکٹ 1 2 3 4 5 جو بھی ہے سب سیلز ہی ہے. اس کے بعد پرچیز. اب دیکھیں میں نے وہاں لکھنے کے بجائے، کیونکہ جب ہم وہاں لکھیں گے تو ہمارا اس فائل بنانے کا مقصد جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. میں نیچے روز انسرٹ کی ہے، میں نے یہاں پہ میں پرچیز کی ہیڈنگ دوں گا. جہاں پہ میں نے سیلز کی ہیڈنگ دی تھی ریفرنس نمبر 2 کر دیتا ہوں. یہاں پہ ہم لکھیں گے پرچیز پروڈکٹ 1، جو بھی نام ہوگا آپ کی پروڈکٹ کا. اس کو تھوڑا سا آٹو ایڈجسٹ کر دیا میں نے. یہ یہاں پہ P2 آ جائے گا
اور اس کو میں ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دیا میں نے، اور اسی طرح ڈیٹ اور جی ایل ہیڈ، یہ بلینک ایریا کو میں نے فل کر دیا ہے ڈیش کے ساتھ دونوں سائڈ کے اوپر، یہ لازمی کرنا ہے آپ نے۔ یہ اب پارٹیکولرز والے دونوں کالمز کو میں نے برابر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کی ویڈتھ ایک جیسی ہو۔ اسی طرح اماؤنٹ کی تھوڑی سی ویڈتھ بڑھائی ہے دونوں سائڈوں کے اوپر، اسی طرح ریٹ کو بھی تھوڑا سا کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا کوانٹٹی کو، اور بیلنس کو بھی والے کالم کو بھی تھوڑا سا انکریز کر دیا ہے۔ یہاں پہ ہم فارمولا لگائیں گے۔ اس سے پہلے ہم اس کو بیلنس کو جو ہے اس کو ہم مرج کر لیتے ہیں، اوپر بلینک آ رہا تھا تو اس کو سینٹرلائز بھی کر لیا تاکہ یہ برا نہ لگے الگ سے۔ اسی طرح ڈیٹ، اس کو بھی مرج کر لیتے ہیں، الائنڈ کر دیا، اور اسی طرح جی ایل ہیڈ، یہ ان کو بارڈرز میں دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ ہم فارمولا لگائیں گے پلس کریڈٹ سائڈ اماؤنٹ، یہ تھوڑا سا میں زوم ان کر رہا ہوں، از اکول ٹو اماؤنٹ کریڈٹ اماؤنٹ سیل مائنس ڈیبٹ اماؤنٹ سیل، انٹر۔ اسی طرح ریمیننگ اماؤنٹ سیل پلس کریڈٹ سائڈ اماؤنٹ سیل اور مائنس ڈیبٹ سائڈ اماؤنٹ سیل، اس کو ہم کاپی کر لیں گے، نیچے کاپی اور پیسٹ کر لیں گے، تو یہ آپ کا فارمولا ریڈی ہو گیا۔ اب یہاں پہ پرچیز میں پروڈکٹ 1 2 3 کو ہم پرچیز کوانٹٹی ڈال دیتے ہیں، اور یہاں پہ ریٹ بھی مینشن کر دیتے ہیں۔ سپوز کر لیں 50 روپیز کی ہم نے پرچیز کی، اور اب 10 کی کر دیتا ہوں میں، 10 کی، 15 کی، اور یہ مختلف ریٹس ہیں جو بھی آپ بہتر سمجھیں۔ یہاں پہ بھی ہم فارمولا لگا دیں گے کوانٹٹی ملٹیپلائی ریٹ کے ساتھ، تو یہ ان کی اماؤنٹ آ گئی۔ اچھا، یہاں پہ اب ہم ایک فارمولا لگائیں گے صرف چیکن کے لیے، یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے، یہ صرف چیک کے لیے، تاکہ آپ ٹائم بائی ٹائم ان کو چیک کر سکیں کہ جو آپ نے ٹوٹل آ رہا ہے وہ ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں 10,350 روپیز اس میں آ رہا ہے دونوں سائڈ کے اوپر، دونوں اینگل سے۔ اس کو ہم تھوڑا سا کلر کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ ہم ایک اس کو چیک بھی لگا دیتے ہیں نیچے۔ یہ دیکھیں پرچیز جو بھی آپ نے کی ہے، سیل جو آپ نے کی ہے، مطلب جو بھی آپ نے ڈیبٹ اور کریڈٹ کی ہے، اس کا جو بیلنس ہے وہ میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا بھی سکتے ہیں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ویژن ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ یہاں پہ ہم لکھیں گے جناب وینڈر پیمنٹ، مطلب آپ نے کسی سے پرچیز کیا ہوگا، کریڈٹ پہ کیا ہوگا، یا جو بھی آپ نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے، ایڈوانس پیمنٹ کر رہے ہیں یا اس کی کریڈٹ پیمنٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ABC-1 کی ہے میں نے 1000، آپ نے اس کو پے کر دیا۔ اسی طرح آپ نے ABC-2 کر لیں، پارٹی 2 کر لیں اس کو، تو آپ نے اس کو پیمنٹ کر دی 1500، اور
یہاں پر ہم ABC3 پارٹی کر لیتے ہیں، تھرڈ پارٹی 2000 روپیز، اور اس کی جیل ہیڈ کے اندر اس کو ہم وینڈر پیمنٹ لکھ دیتے ہیں۔ ڈیٹ بھی میں نے آگے فل کر دی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ کریڈٹ انٹریز بھی کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ فل کر لیا ہے تو اس میں آپ کو ذرا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ جسٹ اس کے اوپر رو کے اوپر کلک کریں اور روز انسرٹ کر لیں، دیٹس آل۔ سسٹم اور مینول کام میں یہی ڈفرینس ہے کہ آپ نے جو لکھ دیا اس کے اوپر آپ جا کے نہیں لکھ سکتے، لیکن آپ کمپیوٹر میں جو اگر کام کرتے ہیں، ایکسل پہ کام کرتے ہیں، تو یہ آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے۔ آپ پورے دن میں جو انٹری ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور شام کو اکٹھی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اوپر نیچے کوئی ہو گئی ہے تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، کسٹمر ریسیپٹ میں نے لکھی ہے XYZ 1 2 3، مطلب ایک کسٹمر، دوسرا کسٹمر، تیسرا کسٹمر جس کو آپ سیل کرتے ہیں، ان کی طرف سے جو پیمنٹ آئی ہے وہ آپ نے ریسیو کر لی۔ یہ ایڈوانس پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور کریڈٹ پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فارمولا میں نے دوبارہ کاپی پیسٹ کر دی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ریفرنس نمبر میں چلیں اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں کچھ اور روز میں انسرٹ کرتا ہوں۔ اس کا فارمولا دوبارہ کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں، اور یہ اس میں کوئی حرج نہیں، آپ دوبارہ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں فارمولا، تاکہ کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے۔ جب آپ انسرٹ کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں کوئی رو، تو آپ کو یہ بار بار کرنا چاہیے، لیکن فرسٹ رو سے نہیں کرنا، ہمیشہ سیکنڈ سے یا تھرڈ سے یا اس سے نیچے سے کرنا ہے۔ اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا جی بینک 1، بینک 2، بینک 3، اور یہاں سے ہم نے وڈرال کروایا ہے جناب 2000 ایچ بینک۔ یہاں پہ میں جیل ہیڈ کے اندر اب یہ جو ہم نے کسٹمرز کو ریسیونگ کی ہے وہ کسٹمر ریسیپٹ لکھ دوں گا، اور بینک والی انٹریز، بینک 1 2 3 جتنے بھی بینک ہیں آپ کے، تو تین بینکوں سے میں نے پیمنٹ وڈرال کروائی ہے، تو میں ان کو کریڈٹ کروں گا اور یہاں پہ بینک لکھوں گا، تاکہ آپ کی بینک کی ورکنگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ اب یہاں پہ ہم کچھ کسٹمر پیمنٹس بھی کر دیتے ہیں۔ یہاں ڈیبٹ انٹری کر لیں، کسٹمر پیمنٹس کر لیں، مطلب یہ وہ پیمنٹس ہوں گی جو یہ پیمنٹ تو نہیں ہے، مطلب آپ کیش تو نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کا کوئی کسٹمر XYZ1 ہے، تو آپ اس کو سیل کر رہے ہیں، کریڈٹ سیل کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ نے پیسے نہیں لیے، تو آپ پیسے اس کے نام ڈالیں گے، اس کو ڈیبٹ کریں گے۔ یہ GL ہیڈ میں میں نے اس کا لکھ دیا ہے۔ سپوز کریں کہ XYZ 1 2 3 3000 کی ہم نے ان کو سیل کی ہے، جو کہ کریڈٹ ہے، تو میں نے ان کے نام ڈال دیے، ان کو ڈیبٹ انٹری ڈال دی ہے۔ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اگینسٹ سیل۔ یہاں تک آپ کا ہو گیا جی۔ اب اس کے اندر میرا خیال ہے کہ مزید کوئی انٹری دیکھ لیتے ہیں ابھی۔ یہ فارمولا میں دوبارہ سے نیچے تک لے کر آ رہا ہوں، یہاں میں اس کو چیک بھی کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں اوپر تک لگا ہوا تھا، میں اس کو نیچے تک لے کر آتا ہوں۔ یہ فل فلیج میں نیچے تک لے آیا ہوں، اینڈ تک میں نے انٹر کر دیا، اسی کو کاپی کر کے ڈیبٹ سائڈ پہ میں نے پیسٹ کر دیا۔ اب میں اس کا دیکھوں گا تو اس کا ٹوٹل چیک بھی کر لیتے ہیں، آیا ٹھیک آ رہا ہے، ڈیفینیٹلی فارمولا بھی ٹھیک ہے، اور آپ کا کراس چیک ہو گیا۔ یہ لازمی کیا کریں۔ یہاں پہ ہم تھوڑے سے ایکسپینسز ڈال لیتے ہیں۔
بلکہ ایکسپینس ہی کافی ہے یہاں پہ ہم ٹائپ کر دیتے ہیں جی ریفریشمنٹ، یوٹیلیٹی بیلز، فیول، چیریٹی، اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں سیلری کے بجائے آپ یہاں پہ لکھ لیں جناب لیبرس کو جو آپ نے پیسے دیے ہیں وہ لکھ لیں آپ، اور یہ سب ایکسپینسز ہیں. یہ فرسٹ مئی کی انٹریز ہیں، اور ریفریشمنٹ کی ہم نے 500 کی، یوٹیلیٹی بل ہم نے پے کیے سپوز کر لیں 1200 روپیہ، پھر فیول ہم نے ڈلوایا 500 کا، چیریٹی کی ہم نے 500 کی، اور لیبر 500 پے کی. تو اس فارمولے کو میں پھر اینڈ تک کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں. تو یہاں پہ یہ میچ تو کر رہا ہے، لیکن فارمولا یہاں دوبارہ لگائیں گے ہم چیک کا، تو یہ فارمولا ٹھیک ہو گیا جی، مطلب اماؤنٹ ٹھیک آ رہی ہے، دونوں سائڈ پہ فارمولاز بھی ٹھیک ہیں. دوستو میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کو آج یہ ڈے بک کا کانسیپٹ کلیئر کر دوں، کیونکہ تاکہ آگے چلنے میں ہمیں آسانی ہو. یہ ایک دن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب میں سیکنڈ ڈے کے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں سیلز جو بھی ہے جو بھی اس کی انٹریز ہیں، کریڈٹ سائڈ ہے، ڈیبٹ سائڈ ہے، ساتھ ساتھ میں نے جی ایل ہیڈ لازمی لکھا ہے، کسی کا مس نہیں کیا. یہ قطعاً آپ نے مس نہیں کرنا، اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے. آپ اس کو جی ایل ہیڈ کہہ لیں، یا آپ اس کو میں اس سے چینج کر دیتا ہوں، جی ایل اکاؤنٹ ہیڈ کر لیں آپ. یہ یہاں تک دیکھیں میں نے سارا کمپلیٹ لکھا ہے، کوئی بھی مس نہیں کیا. اس کے بعد میں اسی سارے ایریا کو کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ نیچے پیسٹ کر دیتا ہوں. اچھا، اب یہ میں نے دو پورشن اس لیے یہ رو چھوڑی ہے کہ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ اس میں ویسے تو اس کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ، لیکن آپ ٹمپریری طور پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اپنے چیک کے لیے آپ کر سکتے ہیں، شام کو کیش ٹیلی کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں. تو یہاں میں ڈیٹ پہلے چینج کر لوں. یہ سیم ورکنگ میں نے کاپی پیسٹ کر لی ہے، صرف آپ کو یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ آپ نے ڈے بک کو آگے کیسے رن کرنا ہے. صرف ایک دن کی تو نہیں بنانی نا، ہم نے تو پورے مہینے کی بنانی ہے، پورے سال کی بنانی ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں فارمولا یہاں پہ لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ مجھے یہ چینج کرنا پڑے گا فرسٹ روز. تو اب بھی جب یہاں پہ ہم آئیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا جو نیٹ بیلنس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 14,300، اور جو یہ ہم نے ایک سیکنڈ چیک لگایا تھا اس کے اوپر میں دیکھتا ہوں تو یہ بیلنس ڈفرینس ہے. یہاں پہ اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہی ڈفرینس آ رہا ہے، یہ ٹوٹل بیٹ میں آ گیا ہے. تو یہ کافی کنفیوژن ہے اس کو. یہ دیکھیں اب نیچے ٹوٹل میچ کر گیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم اس کو کراس چیک کریں گے تو یہ میچ کر گیا. تو ایک دن کے لیے تو ٹھیک ہے، آپ یہ نیچے جو مرضی کرتے رہیں، ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی ڈے کمپلیٹ ہو جائے آپ کا، اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ نہ رکھیں. اب اگر آپ کا ڈے کمپلیٹ نہیں ہوا تو پھر آپ کو ان چیزوں نیچے آپ 2 دن روز رکھیں تاکہ آپ ان کو چیک کر سکیں. سپوز یہ دیکھیں، یہ میں یہاں سے ختم کرتا ہوں اس کا چیک.
فارمولا دوبارہ کاپی پیسٹ کرتا ہوں. یہ میں نے کاپی پیسٹ کر دیا. اب فرسٹ ڈے کے اوپر جاتے ہیں. یہاں پہ میرے پاس یہ کیش آ رہا ہے 7150 روپیز. تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کیش ان ہینڈ. آپ اپنا ظاہری بات آپ شام کو اپنا کیش ٹیلی کریں گے، پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے جی 150,000. تو یہ کمپلیٹ ہے. سپوز اگر آپ کے پاس 7,000 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا 150 روپیز کا ڈفرینس آ رہا ہے. تو یہ کہاں آ رہا ہے؟ یا تو آپ نے کیش کی سائڈ پر ہے تو آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکے، یا آپ کا ایکسپینس ہے کوئی، جیسے فیول ہے 500 آپ نے لکھا تو ہو سکتا ہے یہ 650 ہو. تو آپ اس کی دوبارہ اس کا واچر چیک کریں، اور اگر وہ اس کو ٹھیک کریں 650 ہے تو آپ اس کو 650 کر دیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چیک ہے کیش ان ہینڈ. اب اس کو آپ آگے بھی لے کے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیش ان ہینڈ کا بھی ایک آپ بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو آپ اگر رکھیں گے تو کنفیوژن ہوگی. تو میرا خیال ہے اس کو یہاں سے آپ ڈیلیٹ کر دیں. آپ کا کیش ٹیلی ہو گیا، بات ختم. اب آپ نیکسٹ ڈے میں آ جائیں گے. تو یہ دیکھیں، یہ سیکنڈ مئی کا جو کام ہے، یہاں پہ جو بھی کلوزنگ بیلنس تھا 7,000 بیلنس تھا. تو یہ چونکہ فارمولا اب کنٹینیو ہوگا، آپ یہاں پہ سائڈ پہ لکھ سکتے ہیں کیش ان ہینڈ. ٹھیک ہے، تاکہ اس ڈیٹ میں آپ کو جا کے آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کے پاس اتنا کیش تھا. یہاں پہ میں سیل کی فگر تھوڑی سی چینج کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں اب 2,000 سیل ہے تو 9,000 ہو گیا آگے بیلنس. اسی طرح سب کی سیل تقریباً باقی میں سیم ہی رہنے دیتا ہوں. اسی طرح کسٹمر ریسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بینکس ہیں، جو بھی آپ نے وہاں سے وڈرال کروایا. ٹھیک ہے، وہ آپ لکھ دیں گے یہاں پہ. اس کے بعد آپ نے یہ پرچیز جو بھی آپ نے کیا، پھر آپ نے وینڈر پیمنٹ کی، پھر آپ نے کسٹمر کو جو بھی کریڈٹ سیل کی. اب میں یہاں پہ کریڈٹ کا ورڈ بھی یوز کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اگینسٹ کریڈٹ سیل. اب یہ اگر آپ لکھ دیں گے تو اچھی بات ہے ایک ریمائنڈر کے طور پہ. تو اگر نہیں بھی لکھیں گے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. جب ڈیبٹ انٹری ہو گئی، اس کے نام چلے گئے پیسے، بات ختم ہو گئی. ظاہری بات ہے آپ نے بل بھی بنایا ہوگا، وہ ریکارڈ میں بھی لگا ہوگا، ایویڈنس آپ کے پاس ہوگا، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پہ میں ریفریشمنٹ کی اماؤنٹ تھوڑی سی چینج کر دیتا ہوں. یوٹیلیٹی بل یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ ڈیلی بیسس تو نہیں ہوتے، منتھ میں ایک دفعہ ہی آپ نے پے کرنے ہوتے ہیں. فیول، چیریٹی اور لیبر، یہ بھی فگرز میں نے چینج کر دی ہیں. یہ دیکھیں، ہم ڈرو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں، انسرٹ کرتے ہیں، تو آپ کو اس دوران میں اوپر سے نیچے تک آپ کو کاپی پیسٹ کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کا ری چیک ہوتا رہے، تاکہ ٹوٹل میں کوئی چینج نہیں آنا چاہیے. کیونکہ یہ کیش کا میٹر بہت ہی سینسٹیو ہوتا ہے. تو اگر یہ فارمولا میں اس کو چینج کر لیتا ہوں، یہ چیک ہے سٹارٹ سے اینڈ تک، تو اس میں کافی دوستوں احتیاط کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ آپ یہ لکھ دیں دس رو از ٹیمپریری. اصل میں یہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو پرماننٹ نہ سمجھ لیجیے گا، یہ صرف ایک چیک ہے. آپ نے چیک کیا جسٹ فار کراس چیک. This row is temporary just for cross check your calculation. تو یہ کیش کا میٹر کافی حساس ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے کیش بھی ساتھ ساتھ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا کیش کمپلیٹ ہے. اچھا، یہ ایک اور چیز خاص بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ نے جو بھی یہ ڈیٹ آپ لکھتے ہیں اور اس کے بعد اکاؤنٹ ہیڈ لکھتے ہیں، کوئی بھی چیز مسنگ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اب اس کے بعد یہاں پر آپ
یہ دیکھیں پرچیز جو ڈلی ہے اس کا ساتھ میں کوانٹٹی ہے، ریٹ ہے اور ساتھ میں اماؤنٹ ہے۔ عام طور پہ یہ ڈے بک میں چیزیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لوگ نہیں لکھتے، لیکن اگر آپ یہ چیزیں لکھیں گے تو جیسے جیسے آپ میری ویڈیوز دیکھیں گے آگے آپ کو اس کے بینیفٹس بھی نظر آئیں گے کہ ہم یہ کیوں لکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے کوئی بھی یہ کویشچن کرے کہ کون سی پروڈکٹ ہم نے کس ریٹ پہ خریدی ہے فلاں ڈیٹ میں، تو آپ فوری طور پہ جا کے ڈے بک سے ہی اس کو بتا دیں گے، آپ کو پرچیز بک میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا جی، یہاں پہ اب یہ دیکھیں، یہاں پہ بھی یہ اماؤنٹس آ گئی ہیں، ساری کیلکولیشن میں نے سیم رکھی ہے دونوں سائڈ کے اوپر، تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں۔ بعد میں جو انٹریز ہوتی ہیں انسرٹ کرتے ہیں کالمس، اس ساری ٹینشن سے بچنے کے لیے میں نے دونوں ڈیبٹ کریڈٹ سائڈ کو سیم کر دیا ہے، کیونکہ آپ سیل کرتے ہوئے بھی ریٹ مینشن کرتے ہیں اور پرچیز کرتے ہوئے بھی۔ یہاں پہ میں تھوڑے سے انسرٹ کر دیتا ہوں، ایک دو انٹریاں کر دیتا ہوں بینک کی۔ مطلب آپ نے اگر وڈرال لیا ہے بینک سے تو ڈیفینیٹلی کوئی ڈپازٹ بھی کروائیں گے، تو ڈپازٹ کرنے کے بغیر تو بھائی بینک پیسے نہیں دیتا آپ کے ڈپازٹ ہی آپ کو وڈرال آپ کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اب 5000 کا ڈفرینس آ رہا ہے، چونکہ ہم نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا، اس کو میں اپڈیٹ کرتا ہوں اور اس کا وہ سیل اوپر والا سیل سلیکٹ ہے، سوری یہ P57 سے P58 کریں گے اس کو ہم، یہ دیکھیں اب یہ میچ ہو گیا ہے آپ کا بیلنس۔ اچھا یہاں پہ ہم یہ پورشن ڈیلیٹ کر دیں گے، ایکچوئل میں یہ ہے لیکن آپ نے لاسٹ رو ضرور رکھنی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ یہ نہیں رکھیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو اوپر والی فارمیٹنگ جب آپ دوبارہ لگائیں گے، یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اب دوبارہ جب آپ انٹری کریں گے تو پھر آپ وہ جو کالم ہم نے 3 کالم اس میں چھوڑے ہوئے ہیں جس پہ ہم نے لائن نہیں لگائی، تو آپ کو بارڈر وہ دوبارہ سے ایک بارڈر لگانے والا پروسیس، ایک دفعہ جو کام کر دیا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ ایک رو نیچے رکھیں گے اضافی، اس کے اندر رہ کے آپ انسرٹ کریں گے تو آپ کو یہ بارڈر شارڈر نہیں لگانا پڑے گا دوبارہ، اسی کو آپ لے کر آگے چلتے رہیں گے۔ اچھا یہ ایک بات بہت ہی خاص ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ میں نے ڈیش لگایا ہے لیکن اب یہ کچھ میں نہیں لگا ہوا، مجھے فوری طور پہ میں اس کو کاپی کروں گا اور پیسٹ کر دوں گا، کیونکہ آپ نے کوئی بھی پرٹیکولرز میں کوئی بھی سیل بلینک نہیں چھوڑنا۔ یہ بھی اس ڈے بک کی جو ہم اتنی ڈیٹیل سے بنا رہے ہیں ایک ضرورت ہے کہ آپ نے کوئی بھی سیل خالی نہیں چھوڑنا، اگر کہیں پہ ڈیش نہیں ہے تو آپ نے ڈیش ڈال دینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی ڈیش یہاں پہ نہیں ہے، یہ میں نے فل کر دیا ہے۔ کوئی بھی بلینک سیل آپ نے نہیں چھوڑنا، مطلب پرٹیکولرز میں جہاں پہ آپ نریشن لکھتے ہیں اپنی۔ جی یہ ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ آپ کو یہاں سے سٹارٹ سے اینڈ کی پریس کریں تو آپ کو اینڈ تک جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی یہ دیکھیں یہاں پہ اگر بلینک ہے، میں سٹارٹ سے اینڈ کی پریس کر کے ڈاؤن ایرو میں آؤں گا تو یہاں آ کے رک جائے گا۔ تو ایک تو یہ چیز اس سے آپ بچیں گے۔ اگر آپ نے ڈیش لکھا ہوگا تو آپ ڈائریکٹلی اینڈ ابو اینڈ یا ڈاؤن ایٹ جہاں بھی آپ نے جانا ہے آپ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے چیریٹی لکھا، صرف CH میں نے ٹائپ کیا ہے اور چیریٹی آٹومیٹکلی لکھا ہوا آ گیا۔ اب یہ چیز بہت ہی اہم ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، ٹائم بچتا ہے آپ کا۔ میں نے صرف C پریس کیا ہے اور چیریٹی لکھا ہوا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اوپر سے ایک سیل میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، ہونا تو کوئی اس سے بھی نہیں چاہیے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اگر اوپر سے ہے تو چیریٹی چونکہ نیچے لکھا ہوا ہے تو میں چیریٹی لکھوں گا تو یہ چیریٹی ٹائپ ہو جائے گا، لیکن اگر اوپر کے بجائے چیریٹی سے نیچے والے کالم میں آپ نے بلینک چھوڑ دیا ہے تو یہاں پہ اب آپ چیریٹی لکھیں گے تو چیریٹی آٹومیٹکلی لکھا ہوا نہیں آئے گا۔ پہلے میں C پریس کرتا تھا تو چیریٹی آ رہا تھا، اب نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ کہ آپ نے اس کو بریک کر دیا۔ بلینک چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ سے ٹائپ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہاں پہ ڈیش بھی لگا دیں گے تو آپ
चैरिटी लिखने के लिए सिर्फ सी प्रेस करेंगे तो चैरिटी लिखा हुआ आ जाएगा। ये भी एक्सेल ने आपको फैसिलिटेट किया है, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि इसमें ब्लैंक आपने कोई भी पोर्शन ब्लैंक नहीं छोड़ना, खासतौर पे पार्टिकुलर्स जहाँ पे मैंने लिखा है, ताकि आप कोई भी चीज़ दोबारा आपको टाइप ना करनी पड़े। आपने कोई नाम लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली आएगा, आपको सारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश इन हैंड, इसको आप टैली कर लें। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड माह का। और दोस्तों कैश के हवाले से जो भी लोग कैश बुक तैयार करते हैं या डे बुक तैयार करते हैं, कैश का लेन देन करते हैं, जो भी डेबिट क्रेडिट करते हैं, तो आपने डेली बेसिस पे कैश को चेक करना है, काउंट करना है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, अदरवाइज़ आपका कैश एक दिन आप नहीं गिनेंगे तो नेक्स्ट डे आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सपेंस छोटा हो बड़ा हो, बड़े एक्सपेंस तो शायद ट्रेस हो जाते हैं क्योंकि बड़ी अमाउंट फौरी ट्रेस हो जाती है, लेकिन छोटे मोटे एक्सपेंस ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने डेली बेसिस पे कैश को कैलकुलेट करना है, कैश गिनना है। और यहाँ पे जीएल हेड अकाउंट लाजमी लिखना है, कोई आपने मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप मिस कर देंगे तो फिर ये डे बुक बनाने का मकसद जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपने अकाउंट हेड लाजमी लिखना है। मैं बार बार इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ, हमारी डे बुक का ये अहम पार्ट है, क्योंकि अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो आगे चल के आपको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो टिप है ये बहुत अहम है और इसको आपने याद रखना है। ये आम डे बुक नहीं है, ये बहुत स्पेशल डे बुक है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। आपके अकाउंट्स इतने इजी हो जाते हैं कि आपकी सोच होगी, आपको एक एक एंट्री नहीं उठानी पड़ेगी, मंथ एंड पे आपका इस तरह चुटकियों में काम होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह इसको समझ रहे होंगे और इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। तो इस वक्त इजाज़त दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।